खुदावंद यीशु मसीह की अजीम मोहब्बत में होशना टेलीविज़न देखने वाले तमाम अजीज़ नाजरीन की खिदमत में आपके होस्ट पादरी एजाज यूसुफ का सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत, जिसके वसीला से हम हर रोज़ सुबह खुदा के मुकद्दस कलाम की बरकत से फैज़याब होते हैं और खुदा के कलाम को सीखते हैं। अजीज़ नाजरीन, हमारी कोशिश होती है कि खुदा के मुख्तलिफ खुदाम हर सुबह हमें खुदा के मुकद्दस कलाम में से सिखाएं। आज भी हमारे साथ खुदा के खादम मौजूद हैं जिनका नाम पास्टर आसिफ बशीर साहब है और जिनका ताल्लुक सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च फरुखाबाद से है, और इस वक्त फरुखाबाद में और गिरदोनवा में खुदा के मुकद्दस कलाम की खिदमत सर अंजाम देते हैं। हम पार साहब को प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में वेलकम कहते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया है। सो अजीज़ नाजरीन, आए मेरे साथ खुदा उनके मुकद्दस कलाम को खोलें और कलाम मुकद्दस की तिलावत सुने। मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत मुबारका की हम तिलावत सुनेंगे। नए अहदनामे में मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत में यूं मरकूम है, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम की ये तिलावत हम सब की ज़िंदगी के लिए बरकत का बायस हो, आमीन। अजीज़ नाजरीन, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि ज़िंदा खुदा हमें अपने कलाम के वसीला से बरकत देता है। सो इस बरकत को हासिल करने के लिए सबसे पहले आएँ हम अपने सर खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं, कलाम पाक की समझ के लिए खुदावंद से हिकमत मांगें, और मैं चाहता हूं कि पास्टर आसिफ बशीर साहब इस दुआ में रहनुमाई फरमाएं। खुदा कदूस मेहरबान रब्बुल ज़मीन व आसमान के खालिक व मालिक, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद तेरी तमाम तर दी हुई नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए, और ख़ास तौर पर आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए और इस सुहानी के लिए जो खुदावंद तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी। और खुदा कदूस तेरी पाक मुकद्दस हज़ूरी में झुकते हैं खुदावंद, ख़ास तौर पर कि जब खुदावंद तेरे पाक कलाम की बातों को जब हम सुनते हैं, सीखते हैं, तो खुदावंद तेरा फजल, तेरी बरकत और तेरा रहम चाहते हैं। और मेहरबान खुदावंद, तुझसे मिन्नत करता हूँ कि अपने पाक रिश्तेगान के पहरे रखना, सोचों पे पहरा रखना, ताकि खुदावंद हर मुंह से निकलने वाला लफ्ज़ खुदा कदूस हमारी मर्ज़ी से नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, और खुदा कदूस लोगों के लिए, सुनने वालों के लिए बरकत का सबब ठहरे। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपनी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अजीज़ नाज़रीन, ये दुनिया फ़िक्रों से भरी है। कहीं हमें खुराक की फ़िक्र है, कहीं हमें अपने बच्चों की फ़िक्र है, कहीं कुछ फ़िक्र है। तो खुदा का मुकद्दस कलाम हमें बेहतरीन रहनुमाई अता करता है, और आज इसी रहनुमाई को लेकर खुदा के खादम हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि पास साहब आप हमें इस फ़िक्रों भरी दुनिया में सिखाएं कि हम किस तरह खुदा के साथ पेवस्त हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले खुदावंद के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो, और होशाना टीवी के तमाम नाजरीन को भी आज सुबह का सलाम पेश करता हूँ, और आपके भी खुदा की हजूरी में आप सब के लिए भी मैं खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए आपको भी सलाम अर्ज़ करता हूँ, और होशाना की सारी टीम के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस चैनल को चला रहे हैं और इस सारी नशरियात में अपनी खिदमत कर रहे हैं। और हम खुदा से दुआ गो हैं इस बात के लिए कि खुदा इस 2023 के साल में खुदा बहुत सारी बरकतें बख्शे और बहुत सारी रूहों को जीतने का ये टीवी जो है वो सबब बने। तो शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए भी, और मैं शुक्रगुजार हूँ होशाना की सारी टीम का, आपका भी, कि हम खुदा के कलाम में आज इस प्रोग्राम के अंदर, जिसका नाम आफ्ताब सदाकत है, हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को अपने नाज़रीन के साथ उनकी रहनुमाई के लिए और अपनी रहनुमाई के लिए हम बांट सकते हैं। तो पादरी साहब, खुदा के शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि आज का जो हमारा मज़मून है ये बड़ा अहम है। जी बिल्कुल। जैसे हमने इस बात को पढ़ा है कि फ़िक्र के बारे में, जी जी, जब हम फ़िक्र के इस लफ्ज़ को लेते हैं तो इसका मतलब होता है ध्यान करना, जी, ख्याल करना, सोच विचार करना, और इसके साथ साथ हम ये भी कह लेते हैं कि फिक्र एक रंज का नाम है, जी जी, एक गम का नाम है। और फिर हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि फिक्र का मतलब है तदबीर करना, जी जी।
اور جیسے آپ نے یہ بات پروگرام کے آغاز میں بتائی کہ یہ ایک دنیا کے اندر رہتے ہوئے آج یہ ایک طرح کا المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہر بندہ آج کسی نہ کسی فکر کے اندر مبتلا ہے. جی بالکل. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا کہ جب تک انسان مر نہیں جاتا. بالکل. یعنی موت تک انسان کی یہ فکر جو ہے وہ اسے رہتی ہے. بالکل. کیونکہ جب ہم اپنے گرد و نواح پہ غور کرتے ہیں تو اگر ہمارے گھرانے کے اندر اگر ہمارا ایک بزرگ بھی ہو نا تو اگر وہ بھی چارپائی پہ بیٹھا ہے بیماری کے عالم میں بھی ہے نا تو پھر بھی اس کو اپنے گھر کی ہر بات کی فکر رہتی ہے اور وہ بات پہ بات کرتا رہتا ہے. نہیں بھائی ایسا کر لو بھائی, ایسا کرنا چاہیے بھی, ایسا نہ کرو بھائی. بے شک نہ کر سکیں لیکن مشورے ضرور دے. فکر ہے نا اس بات کے لیے. تو اس بات کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑی مثال ہے ہمارے لیے کہ والدین ہوتے ہوئے جیسے ہمیں اپنے بچوں کی بڑی فکر رہتی ہے, ان کے کھانے پینے کی, ان کے لباس کی, ان کی اچھی تعلیم کی. اور پھر میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ابھی کسی نہ کسی فکر کے اندر مبتلا ہے. جی بالکل. میں اس بات کو اس طرح سے بھی کہتا ہوں کہ جب ہم چرچ کے اندر جاتے ہیں تو چرچ کے اندر بھی جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگ کسی نہ کسی فکر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. کیسی فکریں ہوتی ہیں؟ اچھا میں گھر جاؤں گا, جلدی سے چرچ ختم ہو جائے, کلام ختم ہو جائے, میں گھر جاؤں گا. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں میرے مہمان آنے, ہم نے جلدی سے صفائی کرنی ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ جی مجھے سونے کی جلدی ہوتی ہے. مطلب کوئی نہ کوئی ایسی فکر انسان کے اندر رہتی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی فکریں کہ جو ہمیں خدا کے کلام سے دور لے کر جاتی ہیں, حقیقت کے اندر ابلیس کا یہ ایک حربہ ہے. جی بالکل. ابلیس کا ایک جال ہے. جی. اور کیسے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں؟ جب ہم امثال کی کتاب کو پڑھتے ہیں 12واں باب اور اس کی 25ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے. جی. اور جب انسان فکر کے اندر ہوتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ کلام کی طرف نہیں ہوتا. جی بالکل. اس کا دھیان کلام کی طرف نہیں ہوتا بلکہ اس کو سوچ ہوتی ہے, فکر ہوتی ہے کہ میں فلاں کام مجھے کرنا ہے کہ میں جلدی سے یہاں سے فارغ ہو جاؤں. جی. اور ایسے لوگ میں کلام خدا میں دیکھتا ہوں کہ جب یسوع مسیح نے وہ بیج بونے والے کی تمثیل کو پیش کیا تو ان میں سے ایسے لوگ تھے کہ کلام کی بات کی جائے کہ وہ جھاڑیوں کے اندر جب گرا تو وہ لکھا پھل نہیں لایا, بڑھا نہیں. تو کیوں نہیں بڑھا؟ کیونکہ وہاں پر لکھا ہے کہ ایسے وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی فکروں اور دولت کے نشے میں چور ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھل نہیں لاتے. دنیا کی فکریں اور جھاڑیاں جو بڑھ کر اس کو دبا لیتی ہیں. تو آگے لکھا ہے لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے. جی. یعنی دل کی بات کی جا رہی ہے کہ فکر مندی سے آدمی کا دل دب جاتا ہے لیکن اچھی بات سے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے. لیکن اچھی بات ہے کیا؟ یہ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ دنیا کے اندر جب ہم رہ رہے ہیں, دنیا کے اندر ہمارا جو رہن سہن کیسا ہے, لیکن اس رہن سہن کے اندر ہمارے لیے اچھی بات کیا ہے؟ تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلام کے سوا کچھ بھی اچھی بات ہمارے لیے نہیں ہے. جی بالکل. کیونکہ جب ہم کلام خدا کو سنتے ہیں تو ہمارے لیے اچھی بات ہے خدا کی آواز کو سننا, خدا کے کلام کو سننا. اور ہمیں خدا کی آواز پر, خدا کے کلام پر کہنا چاہیے کہ اے خداوند میں حاضر ہوں کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے. جی بالکل. اور یہ بات ہمارے لیے لمحہ فکریہ کیا ہے. اور جب ہم پرانے عہد نامہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور پہلے سیموئیل کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر کلام خدا ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے. جب تیسرے باب کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر جب ہنا اپنے بیٹے سیموئیل کو ہیکل مقدس میں پیش کر دیتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کو آواز آتی ہے. تو وہ کیا کہتا ہے؟ اپنے استاد کے پاس چلا جاتا ہے, ایلی کائن کے پاس چلا جاتا ہے. اس کو تو صرف اسی کی فکر ہے کہ میرا استاد جو ہے وہ مجھے پکارے تو میں فوراً سے کیونکہ اس وقت وہی اس کے پاس تھا, کوئی اور تھا نہیں. جی بالکل. اس لیے اس نے کہا کہ یقیناً میرا استاد ہی ہے. جی. وہ چلا گیا, کہنے لگا جی میں حاضر ہوں. وہ کہتا ہے بیٹے میں نے نہیں تجھے بلایا, جا کے سو جا. جی. سیموئیل سو گیا جا کے. پھر آواز آئی سیموئیل پھر اٹھا بھاگا گیا. اور جب وہاں پہ چلا گیا تو پھر کہتا نہیں بیٹے میں نے تجھے بلایا. ہاں اس نے کہا اچھا اگر اب تجھے آواز آئے نا تو کیا کہنا کہ اے خداوند فرما تیرا بندہ سنتا ہے. یعنی خدا کی آواز کی تعلیم دی گئی. جی کہ خدا, کیونکہ ایلی کائن جانتا تھا کہ اگر میں یہاں پہ ہوں, یہ بچہ ہے اور کوئی نہیں ہے تو تیسرا کون ہو سکتا ہے؟ تو تیسرا پھر خدا ہی تھا. تو اس نے اسے کہا کہ بھئی اب اگر تجھے آواز آئے تو کہنا فرما کہ تیرا بندہ
سنتا ہے. اور بائبل مقدس میں یہ کہتی ہے کہ جب تیسری بار اس کو پکارا گیا سموئیل سموئیل، تو خدا کا بندہ یہ کہتا ہے، پہلا سموئیل کی کتاب کو جب پڑھتے ہیں 3 باب اور 10ویں آیت کے اندر خوبصورت الفاظ ہیں کہ فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے. یہ ایک بڑی ایک انسان کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جب وہ خدا کی آواز کو سن کر اس کے لیے لبیک کہے کہ اے خدا میں حاضر ہوں، تو مجھے جیسا چاہتا ہے میں تیرے لیے حاضر ہوں. جی بالکل. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی فکروں کو بڑی عاجزی کے ساتھ خدا کی حضوری میں پیش کر دیتے ہیں. جی جی جی. لیکن کب؟ یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں نا. یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ کئی دفعہ ہم اپنی فکروں کو خدا کے سامنے پیش کرتے تو ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ، لیکن کب؟ جب کبھی انسان خود بیمار ہو جاتا ہے، ایسے ہے، یا اس سے بڑھ کر ایک اور بات کرنا چاہتا جب اس کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ایسے ہی، تو اس کے پاس بڑے روپیہ پیسہ دان دولت ہے، اچھے ہاسپٹل میں جا کر علاج کرواتا ہے، اور جب علاج کرواتا رہتا ہے لیکن صحت یابی نہیں ملتی، صحت یابی نہیں ملتی، بیماری بڑھتی جاتی ہے، پیسے ختم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کہتا ہے او نہیں خدا بندہ ہن میں تیرے تو نہیں شفا لے، ہن دوائیاں میں کھانی ہیں. جی بالکل. یعنی پہلے آپ کہاں تھے؟ ایسے ہی ہے کہ جب خدا نے آپ کو برکت دی، خدا آپ کی آواز کو سنتا تھا، خدا نے آپ کو بلیس کیا، بالکل. تو پہلے آپ کیوں نہیں اپنی فکر خدا کو دیے؟ پہلے فکر نہیں کی کہ میرا خدا بھی سننے والا ہے. تو جب سب کچھ اپنے پاس سے ختم ہو جاتا ہے پھر خدا پھر ہم کہتے ہیں. اور آج میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے کرتے دیکھا ہے. جی بالکل. جب جو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس مطلب ایسا ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس بات کو سمجھنے کیونکہ پہلے ان کا یقین ان کی دولت تھا. جی جی. ان کا روپیہ پیسہ تھا. ایسے ہی ہے. لیکن جب ختم ہو گیا تو پھر بڑی عاجزی کے ساری کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب ہمیں خدا نہیں شفا دینی ہے، جی جدو مرضی دے دے، ہن دوائی نہیں لینی ہے. ایسے ہی ہے. کیونکہ اس بات کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن اس سے پہلے کہ ہمارا اسرا جو تھی وہ دولت تھی. جی. مگر ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنی فکریں اس کو دینی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کو ہماری فکر ہے. اور اس بات کے لیے ہم جب پہلے سموئیل کی کتاب کے پہلے باب کو پڑھتے ہیں نا تو وہاں پر ہم حنا کی گواہی کو ایک دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنی مراد کے لیے خدا کی حضوری میں ہیکل مقدس میں بیٹھی، اس کے ہونٹ ہل رہے، آنکھیں بند تھی، تو ظاہر سی بات اگر ہونٹ ہل رہے تھے تو اس کے آنسو بھی جاری تھے. تو ایلی کائن دور سے دیکھتا ہے کہ بھئی لگتا ہے کہ تو نے نشہ زیادہ کر لیا ہے. جی جی. تو کہاں گیا؟ ایلی کائن نے اس سے کہا کہ بھئی تو کب تک نشہ میں رہے گی؟ جی جی. لیکن اس نے اقرار کر کے کہا کہ بائبل مقدس ہم اس بات کو بتاتی، بڑے خوبصورت وہاں پہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. پہلا سموئیل کی کتاب اس کا پہلا باب 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، وہ کہتی ہے کہ تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ، جی میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث بولتی رہی. جی جی. یعنی اس کی اپنی ایک فکر تھی کہ خدا مجھے فرزند نرینہ عطا کرے. بالکل. اور پھر کیا ہوا؟ اس نے اپنی وہ فکر خدا کو دے دی. اور جب خدا کو اس نے فکر دے دی تو ہم اس بات کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم صرف فکر کر سکتے ہیں، تدبیر کر سکتے ہیں، منصوبہ بنا سکتے ہیں. جس طرح ایک بات کہی جاتی ہے، بڑی مشہور بات ہے کہ مالی دا کام میں پانی دینا، وہ پھل پھول لاوے تے پاویں نہ لگ. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. جی بالکل. اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہو تو پھر ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، ہم کر بھی سکیں گے. لیکن جب ہمارے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے تو پھر یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات اور کہنا چاہوں گا کہ جب اس نے خدا کے بندہ کے سامنے یہ اقرار کیا نا کہ میں تو اپنی فکروں کے ہجوم میں، دکھوں کے ہجوم میں ہوں، تو خدا کا بندہ ایلی اس کو یہ دعا دیتا ہے بالکل کہ جیسا تو چاہتی ہے خدا تیری مراد پوری کرے. اور پر سب دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی، کیونکہ اسی باب میں انہی آیات میں لکھا ہے کہ وہ ہر سال ہیکل میں آتے اپنی نظریں گزراننے کے لیے، عید منانے کے لیے، خدا کی عبادت کے لیے. تو پہلے بھی کئی دفعہ آ کے دعا کی ہو، مگر اس بار جو حنا نے دعا کی ہے وہ بالکل ہی پہلی تمام جو اس نے دعائیں کی ان سے ڈیفرنٹ تھی. بالکل ایسا ہی. اس دفعہ اس نے اپنی ساری فکریں جب اس پر ڈالی ہیں، کہا ہے کہ اب خداوند ہی مجھے اولاد دے سکتا ہے. جب اس پر پورا توکل کیا تو پھر زندہ خدا نے اس کی آواز کو سنا اور ایلی کے وسیلہ سے پھر خدا نے اس کو اولاد عطا کی. یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے جو آپ نے یہاں پہ کہی ہے کہ ایلی نے
تو میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ لوگ خدا کے خادمین کو بڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں. جی جی بالکل کئی ایسا. دفعہ ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بات نہیں، یہ بھی انسان ہی ہیں تو چلو کوئی گل دوسرے کو دعا کروا لیں. ایسا ہی ہے. لیکن جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے رکھا ہے نا، وہ جی کسی جی دوسرے کے وسیلہ سے. جی بالکل پار صاحب، یہ خدا کے خدام کے پاس یہ برکت ہے. سو عزیز ناظرین، مجھے یہاں پر ایک لینی ہے چھوٹی سی بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد.